बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। अब जो ईरान और अमेरिका में जो भी चल रहा है, आप जो भी समझिए, लेकिन अब उसका असर बराह रास्त आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपकी ज़ात पे पड़ने वाला है। चाहे वो आपके बच्चे हों, आप हों, आपके दोस्त अहबाब हों, सब पे बराह रास्त आने वाला है। क्योंकि ये जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ना, आज 20 अगस्त 2026 है, तो हर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, और सारा निज़ाम ज़िंदगी ऐसी चल रही है। बैंकिंग, आपके ऑफिस, आपके तमाम सिस्टम इसी पे चल रहे हैं। और अब जो है, जो होने वाला है, उसके अंदर सभी रगड़े जाएंगे। इस जंग के अंदर कोई नहीं बचने वाला। अब इसको आप आलमी जंग कहें या ना कहें या जो मर्जी नाम दें, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई नाम देने नहीं आया यहाँ पर। लेकिन अब आपने ये वीडियो देखकर बताना है मुझे कि आप मुतासिर होंगे या नहीं होंगे। इसका फ़ैसला आपने करना है। आप मुझे गलत भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप का ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी जंग शुरू करने का ऐलान। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं अब हमला नहीं करूँगा, बम नहीं मारूँगा, F-16 या F-35 नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि मैं इक़्तिसादी जंग शुरू कर दूँगा। ठीक हो गया। यही जंग की बदतरीन शक्ल है कि आप इक़्तिसादी जंग करें। ये उस जंग से बदतर होती है कि अगर आपने बॉम्ब मिसाइल मारने हैं तो, ठीक है ना। लेकिन वो जंग भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये उसकी बदतरीन शक्ल है कि आप इक़्तिसादी जंग करें। ठीक हो गया। यहाँ पर ये बात आपके मैंने नज़र कर दी कि सूरत हाल ये है। और उन्होंने कहा है कि इस मुआशी मामलात के अंदर, इस जंग के अंदर जो भी दरमियान में आएगा उसको भी हम रगड़ देंगे, उसकी भी मईशत तबाह कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, फलां कर देंगे, इससे तिजारत मत करना, उससे पेट्रोल मत लेना, इसको अनाज का एक दाना मत देना, इसको पानी मत देना, दाना पानी बंद कर दूंगा। ये बात भी इसने कर दी है। ठीक हो गया। दुनिया मुतासर होगी जी। ठीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये जो आबनाए हुर्मुज़ है, ये ईरान ने बंद की हुई है। हमें तो प्रैक्टिकली यही समझ में आ रहा है, या यही नज़र आ रहा है, या यही हम अज्यूम करे बैठे हैं कि ये ईरान के अंडर में है। और ईरान कह रहा है कि मैं जब चाहूँ खोलूँ, जब चाहूँ ना खोलूँ, अगर कोई पूछे बगैर लेके जाएगा यहाँ से जहाज़, तो गोली मार दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये हमारी समझ में आ रहा है। अमेरिका ने क्लेम किया हुआ है कि इस पर मेरा कब्ज़ा है। अब वो क्यों, कैसे कहता है या क्यों कहता है, मेरे इल्म में नहीं है। शायद वो उस ब्लॉकेट को कहता है कि मेरा कब्ज़ा है, जो ब्लॉकेट उसने किया हुआ है, यानी कि उसने ब्लॉकेट के ऊपर जो ब्लॉकेट किया हुआ है उसको वो कहता है कि मेरा कब्ज़ा है। मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर इक़्तिसादी जंग ही शुरू हो जाती है तो क्या होगा, तो मैं आपके सामने एक चीज़ रख दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे खबरों की तरफ। वो ये है कि दुनिया भर को कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए अब इंटरनेट की ज़रूरत है। चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी आप फैक्ट्री, बैंक, निज़ाम ज़िंदगी में टीवी, मीडिया, जो भी आप नाम लें, सोशल मीडिया, ये सब इसे भी चलता है। और यहाँ पर अगर आपको मैं आबनाए हुर्मुज़ की एक तस्वीर दिखाऊं, इंसान की पिक्चर होती है ना, एक होता है कि जब हमारे वो टेस्ट करते हैं, तो हमारे जब वो एक्सरेज करते हैं और जब हमारे वो डिफरेंट एरिया तरीके से हमें चेक करते हैं, तो हमारी रगें, नसें, पट्ठे नज़र आते हैं। तो वहाँ पर अगर आप आबनाए हुर्मुज़ की नसें, रगे और पट्ठे देखें, तो यहाँ से तमाम की तमाम अगर आप देखें तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है, हमारे जो इंटरनेट केबल्स, आम ज़बान में कहूँगा तो इंटरनेट का निज़ाम जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रता है एक बड़े पैमाने के ऊपर। ये आप पूरी फिल्म देख रहे हैं इसकी। और इसके हवाले से क्या कुछ कहा है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल एज पोटेंशियल टारगेट। ठीक है, यानी कि अगर आप उसको अटैक करेंगे तो अल अरेबिया इंग्लिश कहता है कि ईरान हैज़ कंसिडर्ड, ईरान फिक्र कर रहा है, ईरान इस बारे में सोच रहा है कि क्यों ना हम पूरे दुनिया की फाइबर ऑप्टिक्स को उड़ा दें, इंटरनेट केबल काट दें, आपकी इंटरनेट ज़िंदगी बंद कर दें, मुतासिर कर दें आपकी ज़िंदगी को। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, इस राब्ते को भी ख़त्म कर दें, कोई वीडियो ही ना चल सके। ठीक है ना, ये कोई यूट्यूब ख़त्म, ठीक है, हर चीज़ बंद कर दें, आपकी ज़िंदगी उड़ा दें आपकी, और फिर आप लोग हक्के बक्के ना रह जाएं। क्योंकि मैं तो समझता हूं कि अगर ये कह रहा है इस टाइम ईरान, तो ये कर सकता है, क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं है। जिस समंदर के ऊपर बैठा हुआ है उसी समंदर से केबल गुजर रही है। ठीक है ना, और 2-4 इसके जो सिस्टम है, अगर वो नीचे चले गए, आप 2 से चली गई, तो वो अपना काम बखुशी बाअसलूबी कर सकते, कोई मुश्किल तो नहीं है। लेकिन दुनिया क्या करेगी उसके बाद, ये सूरत हाल जो है ये देख रहे हैं आप कि हॉर्मुज़ केबल्स अटैक US टारगेट इन यूरोप रिपोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि जी अगर
آپ اقتصادی پابندیاں لگائیں گے ہم پہ تو جو ہم کریں گے وہ آپ کے طوطے اڑا دے گا. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مجھے ایسے ہی لگتی ہیں کہ دنیا کے طوطے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے, اس میں تو مجھے کوئی بھی گمان شک نہیں ہے. بہرحال اس کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ متاثر ہوں گے تو کمنٹ کر دیجیے گا, نہیں ہوں گے تو بتائیے گا, نہیں ہمیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اقتصادی بحران نافذ کرنے والا ملک امریکہ جس نے یہ اعلان کیا تو پیٹرول کے پرائز بڑھ گئے, مطلب آپ کی گاڑیوں میں, آپ کے موٹر سائیکلوں میں, آپ کے ٹرکوں میں جو چیز آنے والی ہے اس کے ریٹ اب بڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یا بڑھ جائیں گے. پاکستان تو سب سے پہلے ہی ہم تو مطلب ہمارے پاس صبر ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو فوراً جو ہے نا بڑھانے میں سب سے آگے ہیں, کم کرنے میں جو ہے نا ہمارے ٹرک یا ہمارے جو کنٹینر ہیں وہ بہت بڑے لیٹ آتے ہیں, لیکن بڑھانے میں وہ جو کنٹینر ہیں وہ 1-2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ امریکہ یہ بات کر رہا ہے جس کے بارے میں خبر دوں کہ امریکہ میں مالیاتی بحران کا خطرہ, مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا. کس چیز پہ کھڑا ہے یہ ملک امریکہ؟ تو یہ کیا یہ آرٹیفیشل نہیں ہے؟ یعنی کہ اس ملک کے اوپر کیا عوام کا حق ہے رہ گیا ہے, یا جنہوں نے قرض دے رکھا ہے ان کا حق رہ گیا ہے, یا کوئی امریکی گورنمنٹ جو اس ٹائم ٹرمپ حکومت کر رہی ہے کس چیز پہ حکومت کر رہی ہے؟ ایسے ملک کے اوپر جو $40 ٹریلین کے نیچے ہے, اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو وہ دے ہی نہیں سکتا, اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو بڑھے گی, کیونکہ آپ کی حرکتیں جو ہیں اس ٹائم کیا ہیں, آپ کو میں اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کی حرکتیں کیا ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. امریکہ نے غزہ میں, وہی ملک جس میں $40 ٹریلین نیچے آ گیا, امریکہ نے غزہ میں امن فوج کے لیے $20 کروڑ 60 لاکھ ڈالر مختص کر دیے ہیں. آپ کی اوقات ہے مختص کرنے کی؟ آپ صرف اور صرف اس لیے مختص کر رہے ہو کیونکہ آپ نے غزہ میں امن فوج کے نام کے اوپر جو ٹیررسٹ بھرتی کیے ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ غزہ کے اندر پروٹیکٹ کریں اسرائیل کے مفادات کو, اور وہ لپیٹ دے حماس کو, تاکہ کوئی بھی غزہ کے اندر ایک آدمی بھی یہ کہنے کے لیے نہ کھڑا ہوا ہو کہ ہم دفاع کریں گے اپنی زمین کا. تو وہاں پر غزہ امن, اچھا نام بڑا پیارا لگتے ہیں, امن فوج, یہ نام بڑا ان کا پیارا ہوتا ہے, لیکن یہ امن کمیٹی, یہ امن فوج, جب یہ لفظ نام آ جائے نا امن, تو سمجھ لیجئے گا کہ اس سے بڑا ٹیررسٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس نام کے ساتھ فوج بناتا ہے یا کمیٹی بناتا ہے. تو ان کی جو بورڈ بنا ہوا ہے, پیس بورڈ ہے, اس سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. اور ان کی جو امن فوج ہے, غزہ امن فوج, اس سے بڑی ٹیررسٹ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. اگر آپ ان کا پورا کمپلیٹ جانچ پڑتال کریں گے نا جس طریقے سے کام کرتے ہیں, آپ کو نہیں آئے گا. لیکن بہرحال امریکہ مجبور ہے کہ وہ ان دا سپورٹ آف اسرائیل وہ یہ کام کرے, کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ جی مجھے صاف چاہیے, اکتوبر کے مہینے میں ہر چیز نکال دو. اچھا, وہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایران کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ خطے سے نکلنے کے لیے باوقار راستے کی تلاش میں ہے. تو میرا بلیو یہ ہے کہ اگر وہ باوقار راستہ مانگ رہا ہے, یہ میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں, دے دینا چاہیے, کیونکہ اس کو نکلنے کے لیے پہلی بار جو اس کی کیفیت بن گئی ہے اس کو باوقار نہ ہو تو راستہ ضرور دیجیے. اگر آپ اس کو گھیریں گے, روکیں گے, تو وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جس کے بعد راستے کی تو بات کوئی نہ کرے, لیکن وہ ایسا کام کر کے چلا جائے جس کے بعد فائدہ کوئی نہ ہو یہ باتیں کرنے کا. تو لہٰذا اگر وہ پھنسا ہوا ہے, جو کہ وہ پھنسا ہوا ہے, اسے نکلنے دیجئے, اور ایران کو اس کو راستہ ضرور دینا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم وہ جس کمرے میں بند ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو نکلنے دینے میں ہی عافیت ہے. اب وہ جو اس کی بیانات ہیں اگر آپ دیکھیں, یہاں پر جو مائک حکابی ہے جو کہ ایک سفیر ہے, امریکن سفیر ہے, جو کہ اسرائیل میں رہتا ہے, اور یہ وہ آدمی ہے جو مہینوں بنکر میں گزارے, لیکن کہتا ہے کہ مجھے اسرائیل کے لیے قربانی دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اینڈ اسٹل ہی وانٹ ٹو اسٹے ان اسرائیل فار اسرائیل, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا ملک تو, میں سفیر تو ہوں امریکہ کا, لیکن میں دل و جان سے اسرائیلی ہوں, دماغی طور پر اسرائیلی ہوں. تو اسرائیل کے لیے اگر میں مر بھی جاتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس قسم کا آدمی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایران, سعودیہ عرب اور کویت سمیت علاقے میں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی سنا تھا کہ ایک پانی میں دبئی کے پاس کوئی گھرا ہے میزائل, اور ایک جو پیچھے گر گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میزائل, اور ایران نے کہا کہ میں نے نہیں کیا, اگر کوئی میزائل ایرانی ہوتا ہے نا اور ایران سے لانچ ہوتا ہے, چاہے وہ امریکن اڈوں کے اوپر ہو, چاہے وہ اسرائیل کے اندر ہو, چاہے وہ جارڈن میں ہو, اور چاہے وہ بحرین کے اندر ہو, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو,
تو پھر وہ جو ٹارگٹ لاک کرتے ہیں وہ وہیں پہ گرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر ادھر لیٹ نہیں جاتا. تو اس لیے یہاں پہ فالس فلیگ آپریشن جو چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایران نے کہا میں نے نہیں کیا، اور اگر ایران کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا تو نہیں کیا ہوگا، اسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے زیادہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، تو وہ اس کو ماننے کو تیار ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی خبریں اور دیتا ہوں، آپ کو علم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں، یعنی کہ جو ویسٹ بینک ہے، اس میں نئی غیر قانونی بستیوں کے معاملے پر جو ایون منصوبہ ہے، اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فوراً یہ منصوبہ ختم کریں، کیونکہ انہوں نے سرکاری ٹینڈر نکال دیا ہے ویسٹ بینک کے اوپر، جو فلسطین ہے اس کے اوپر ٹینڈر نکال دیا کہ بھئی زمین ہم بیچ رہے ہیں، ویسٹ بینک کو ہم بیچ رہے ہیں، کون خریدنے کو آئے گا. ایک نیا منصوبہ بنا دیا گورنمنٹ نے. تو وہ سو کالڈ یو کین سے، کیا کہیں گے اس کو، میں کیا بولوں نام دوں، لیکن وہ گروپ جو ویسٹ بینک کو بیچ رہا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کون گارنٹی دے گا کہ یہ غزہ میں یہ ٹینڈر نہیں نکالے گا، اور کیوں نہیں نکالے گا، اور کون اس کو روکے گا؟ یقیناً امریکہ تو نہیں روکے گا، جو خود پوسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا علاقہ میرا ہے، یہ نیا علاقہ میرا ہے. تو یہ نیا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کا بن جائے گا. دونوں، غزہ بھی گیا اور جائے گا اور یہ بھی جائے گا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو شام پر اسرائیلی حملوں سے قبل موسادی چیف اور شامی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا تھا. مجھے بتائیے کیا رابطہ ہوا تھا؟ کہ حضور والا آپ وزیر خارجہ بات کر رہے ہیں شام کی؟ جی اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کا جو بیس ہے نا آرمی بیس، اس کو اڑانے کے لیے آ رہے ہیں. ہاں ضرور آئیے، ٹھیک ہے، اور ایسے اڑائیے کہ وہاں پہ کوئی نام و نشانی نہ بچے. یہ ہوگا، کہا ہوگا شام نے کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. عجیب و غریب صورتحال یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور یہاں پر اگر آپ ترکی کے ساتھ جوڑ لیں تو نیتن یاہو سیز اسرائیل سینڈ کلیئر میسج ٹو ترکی آفٹر سیریا اٹیک. 1000 کلومیٹر کے زمینوں پر قبضہ کیا، سیریا میں، لیبیا میں، ہر جگہ کے اوپر، اور کہتا ہے یہ بفر زون ہے. بعد میں قبضہ کرے گا اس کے اوپر، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں بفر زون ہے. یعنی کہ 1000 کلومیٹر تک بھی اگر کوئی اندر آئے گا تو وہ مارا جائے گا، بیکاز وہ بفر زون ہے. اور ترکی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس نے میزائل مارے اسرائیل نے. وہ بفر زون نہیں ہے، وہ قریب نہیں اس کے آ گیا. تو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہتا ہے کلیئر میسج ہے. اب آپ ابراہیم اکارڈ کے اگینسٹ آپ مکہ اکارڈ بنائیں، آپ ترکی کو لیں، پاکستان کو لیں، آپ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ لیں، سب کو لیں، سعودی عرب کو لیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارا کام خالی بڑھ گیا ہے، ہمارے کام کو ہوتا نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں مسلم بلاک یا سنی بلاک، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ مکہ پیکٹ گیو رائز ٹو سنی بلاک. اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے چیلنج ہے. اب اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ جی سنی بلاک بن کے کوئی بات نہیں، پہلے شیعہ بلاک سے ہم نپٹ رہے ہیں، ابھی ہم سنی بلاک سے بھی نپٹ لیں گے. کام ہمارا تھوڑا بڑھ گیا ہے، کیونکہ پہلے ان کی نیت تھی کہ ہم ڈائریکٹ سعودی عرب پہ چڑھائی کریں گے اور مدینہ تک کا راستے پہ جو ہمارا قبضہ ہے وہ ہو جائے گا، اور تمام چیزیں جو کچھ بھی ان کے لکھا ہوا ہے ان کے بقول ان کی کتابوں میں وہ ہم اچیو کر لیں گے، اور سعودی عرب میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. لیکن اب چونکہ اس میں گارنٹی لے لی ہے ترکی نے اور گارنٹی لے لی ہے پاکستان نے، تو پہلے ہم ترکی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم شرارت کریں گے اور انڈیا کو پرووک کریں گے اور انڈیا میں فالس فلیگ کروائیں گے. اس فالس فلیگ کے اندر ہم سپورٹ کریں گے انڈیا کو اور پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. اس طریقے سے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر ہم آ جائیں گے سعودی عرب کے اوپر. آنا تو ہم نے ہے سعودی عرب کے اوپر. تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ، اور وہی باتیں وہ لبنان کے لیے، شام کے لیے اور یمن کے لیے کرتے ہیں کہ ہم ٹھنڈا کر دیں گے ایران کو، باقیوں کے پاس 1 by 1 کر دیں گے. تو یہ پورا کا پورا منصوبہ جب آپ نچوڑتے ہیں نا، جب آپ اس کو ٹٹولتے ہیں، جب آپ اس کو وہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو فائنل کرتے ہیں، تو نظر یہی آتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آتی ہیں ابراہم اکارڈ کی نکل کر کے، یہ آتی ہیں گریٹر اسرائیل کے ساتھ، جڑتی وہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہضم نہیں ہوتی چیزیں، کچھ چیزیں گلے میں اٹکتی ہیں. میں نے دیکھا کہ پرسوں جو ہے نا ایک اسرائیلی فوجی کو دیکھا گیا انڈیا میں، ٹھیک ہے نا، مزے کر رہا تھا، گوا میں نہا رہا تھا، کود رہا تھا، نظر آ گیا. تو ہند رجب فاؤنڈیشن نے اس کے اگینسٹ مقدمہ کر دیا انڈیا کے اندر کہ یہ بندہ تو وانٹیڈ ہے، یہ بندہ تو اس کے اوپر تو کرائمنل وہ ہیں، اس کو آپ اریسٹ کر کے ہمارے حوالے کروائیں. ٹھیک ہے نا، اس کو اس میں جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں اس کو جمع کروائیں. تو انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، لیکن اسرائیلی فوجی سکون سے نہیں ہے.
اور نہ ہی یہ بچی مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں ننھی فلسطینی بچی ہند رجب کی ہلاکت کی فوجداری تحقیقات کا اعلان۔ تو یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، بیکاز اس کے علاوہ جتنے بھی اعلانات ہوئے ہیں ان تمام کو یہ خراب کر دیا گیا ہے، انہیں نہیں مانا گیا ہے، یہ آپ کو میں علم میں لا رہا ہوں۔ لیکن ہند رجب اور ہند رجب فاؤنڈیشن انہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں اگر آخری غم کوئی رہے گا تو وہی رہے گا کہ کہیں ہند رجب فاؤنڈیشن کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ خوف کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ یہ انڈیا میں جائیں، چاہے یہ یورپ میں جائیں، چاہے یہ امریکہ میں جائیں، ہند رجب فاؤنڈیشن ان کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔